बजट बॉस में खुश आमदीद। अगर आप पैसे, सरमायाकारी और कारोबार की नफ्सियात को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम माली कामयाबी के उसूल आसान उर्दू में सीखते हैं। ये इस किताब का पहला हिस्सा है। आज हम ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट पर बात कर रहे हैं, और मैं सच बताऊं, इस किताब के पहले ही चैप्टर ने मेरे होश उड़ा दिए हैं। अरे हाँ, वो शुरू वाला हिस्सा वाकई काफी जबरदस्त है। मतलब आप खुद सोचे ना, एक बंदर की आंखों पर पट्टी बांधे, उसे कुछ डार्ट्स पकड़ाए, और वो अखबार के मालियाती सफात पर डार्ट्स फेंककर जो शेयर्स चुनेगा, वो वॉल स्ट्रीट के उन सूट बूट वाले एनालिस्ट से बेहतर या उनके बराबर मुनाफा कमा लेगा। बिल्कुल, सुनने में एकदम। ये कैसी फजूल बात है। मतलब वो लोग जो दिन रात चार्ट्स देखते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, उनका इल्म और एक बंदर का तुक्का बिल्कुल बराबर है। देखें, ये बात सुनने में वाकई फजूल और ख़ास तौर पर जो रिवायती माहिरीन हैं उनके लिए काफ़ी तकलीफ दे लगती है। लेकिन फाइनेंस की दुनिया में इसे रैंडम वॉक थियरी कहते हैं। रैंडम वॉक थियरी। और इस थियरी ने वाकई बड़े बड़े तज्जियाकारों के नींदें उड़ा रखी हैं। इसका मकसद किसी की तौहीन करना नहीं है, बल्कि मार्केट के एक बहुत गहरे मैकेनिज्म को बेनकाब करना है। अच्छा, तो क्या वो मैकेनिज्म ये है कि स्टॉक मार्केट बस महज एक जुआ है, एक कैसीनो चल रहा है? नहीं नहीं, जुआ हरगिज नहीं है, बल्कि बात इसके बिल्कुल बरक्स है। मार्केट का निज़ाम इतना ज़्यादा तेज़ और मौसर है कि इसमें दुनिया भर से हर लम्हे नई मालूमात आ रही होती हैं। यानी हर वक्त कुछ नया हो रहा होता है। बिल्कुल, कोई सियासी खबर आ गई, किसी कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट आ गई, या फ़र्ज़ करें कोई नया आलमी बहरान शुरू हो गया। मार्केट इन तमाम नई मालूमात को सेकंडों में शेयर्स की कीमतों में शामिल कर लेती है। सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो मालूमात आज सबको पता है ना, उनकी बुनियाद पर कल की कीमत का अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन है। कल की कीमत का इन्हिसार तो कल की खबर पर होगा, जो आज कोई भी नहीं जानता, जो अभी तक आई नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिक्के को उछालने पर हेड आएगा या टेल, या आप पहले से नहीं बता सकते। पिछली बार हेड आया था तो इसका ये मतलब नहीं कि अगली बार भी हेड आएगा। इसीलिए इसे रैंडम वॉक या बेतरतीब चाल कहा जाता है। अच्छा, एक सेकंड। अगर मैं एक लम्हे के लिए मान लूं कि कल क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, और शॉर्ट टर्म कीमतें बिल्कुल बेतरतीब हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा मंतकी सवाल पैदा होता है। क्या सवाल? वॉल स्ट्रीट पर बैठे ये माहिरीन जो अरबों डॉलर के फंड संभालते हैं, वो फिर किस बुनियाद पर फैसले कर रहे हैं? कोई तो ठोस तरीकाकार होगा ना, वरना लोग उन्हें अपना इतना पैसा क्यों देते? हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। और देखें, यहीं से सरमायाकारी की दुनिया दो बड़े और मुतज़ाद कैंपों में तकसीम हो जाती है। अच्छा, कौन कौन से? पहला कैंप उन लोगों का है जो फर्म फाउंडेशन थ्योरी यानी मजबूत बुनियाद के नजरिए पर यकीन रखते हैं। उनका मानना है कि मार्केट में जो भी वक्ती उतार चढ़ाव हो रहा है ना, वो शोर है। हर शेयर या किसी भी असासे की एक असल हकीकी कदर होती है, जिसे हम अंदरूनी कदर या इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। बिल्कुल, इंट्रिंसिक वैल्यू। वो समझते हैं कि अगर आप कंपनी के मौजूदा मुनाफा, उसके डिविडेंड्स और उसकी मुस्तकबिल की तरक्की का सही से हिसाब लगा लें, तो आप उस हकीकी कदर को जान सकते हैं। सही। और अगर आज मार्केट में उस शेयर की कीमत उसकी हकीकी कदर से कम है, तो बस उसे खरीद लेना चाहिए। रुकें, मुझे इसे एक आम जिंदगी की मिसाल से समझने दें। फर्ज करें हमारे सुनने वाले कोई नया घर खरीदने जा रहे हैं। ठीक है। वो सिर्फ घर का बैरूनी रंगो रोगन तो नहीं देखेंगे ना, वो उसकी मजबूत बुनियाद चेक करेंगे। ये देखेंगे कि प्लम्बिंग कैसी है, छत कितनी मजबूत है, और उस इलाके की लोकेशन क्या है। बिल्कुल, वो हर चीज का जायजा लेंगे। फिर वो हिसाब लगाएंगे कि इस घर की असल कीमत क्या होनी चाहिए। अब अगर उन्हें वो घर उस असल कीमत से सस्ता मिल रहा हो, तो वो उसे खरीद लेंगे ताकि मुस्तकबिल में उन्हें मुनाफा हो। क्या फर्म फाउंडेशन थ्योरी बिल्कुल यही चीज नहीं है? वाह, ये एक जबरदस्त तशबीह है। बिल्कुल यही चीज है। फर्म फाउंडेशन वाले माहिरीन कंपनियों की बैलेंस शीट्स को बिल्कुल इसी तरह चेक करते हैं जैसे आप घर की प्लम्बिंग और दीवारें चेक करते हैं। सही। लेकिन, और यहाँ एक बड़ा लेकिन है, अगर हम आपकी इस तशबीह को थोड़ा सा और गहराई में ले जाएं, तो इस थियरी की एक बहुत बड़ी बल्कि बुनियादी खामी सामने आ जाती है। वो क्या? फर्ज करें कि उस घर की कीमत इस बात पर मुनहसर नहीं है कि उसकी ईंटें कितनी मजबूत हैं,
بلکہ اس بات پر ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج سے 20 سال بعد یعنی 2046 میں اس گھر کا کرایہ کتنا ملے گا۔ 20 سال بعد کا کرایہ؟ وہ تو کوئی بھی یقین سے نہیں بتا سکتا۔ مطلب ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی ہائی وے گزر جائے اور قیمت آسمان پر پہنچ جائے، یا ہو سکتا ہے وہاں کوئی فیکٹری لگ جائے اور سارا علاقہ خراب ہو جائے۔ بالکل، اور یہی فرم فاؤنڈیشن تھیوری کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یہ پوری کی پوری تھیوری مستقبل کی پیشگوئیوں پر کھڑی ہے۔ اچھا، یعنی وہ آج کی بنیاد پر کل کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ ہاں، جب یہ ماہرین کسی کمپنی کی حقیقی قدر نکالتے ہیں تو وہ دراصل یہ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کمپنی اگلے 10 یا 20 سالوں میں کتنا منافع کمائے گی۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، مستقبل تو غیر یقینی ہے۔ ہاں، کل کیا ہو کسے پتا؟ بالکل، کون جانتا تھا کہ اچانک کوئی عالمی وبا آ جائے گی یا کوئی نئی ٹیکنالوجی جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ کر پرانی انڈسٹری کو ہی ختم کر دے گی۔ تو جب آپ کی بنیاد ہی مستقبل کی ان غیر یقینی پیش گوئیوں پر رکھی ہو تو وہ مضبوط بنیاد دراصل ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مطلب اگر آپ مستقبل کی درست پیشگوئی کر ہی نہیں سکتے تو پھر اس نام نہاد حقیقی قدر کا حساب لگانا تو محض ایک پڑھا لکھا تکا مارنے والی بات ہو گئی نا؟ بالکل، بہت سے لوگ اسے ایجوکیٹڈ گیس ہی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ طریقہ اتنا ہی خامیوں سے بھرا ہے تو پھر وہ دوسرا کیمپ کون سا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا؟ یقیناً انہوں نے اس خامی کا کوئی مختلف حل نکالا ہوگا۔ جی ہاں، اور وہ حل پیش کیا تھا 20ویں صدی کے مشہور ترین ماہر معاشیات جان مینارڈ کینز نے۔ کینز، ان کا نام تو بہت سنا ہے۔ ہاں، اور ان کی تھیوری کا نام ہے کیسلز آن دی ایئر تھیوری، یعنی ہوائی قلعے بنانے کا نظریہ۔ ہوائی قلعے، یہ تو نام سے ہی کافی غیر سنجیدہ لگ رہا ہے۔ نام ایسا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت گہری نفسیات ہے۔ کینز کا کہنا تھا کہ اس الجھن میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی کمپنی 20 سال بعد کیا کرے گی یا اس کا منافع کیا ہوگا۔ تو پھر کس چیز پر توجہ دیں؟ اس کے بجائے ایک سرمایہ کار کو صرف اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اس وقت مارکیٹ میں موجود لوگوں کا ہجوم کیا سوچ رہا ہے۔ کینز نے اسے سمجھانے کے لیے اخباروں میں چھپنے والے ایک پرانے بیوٹی کانٹیسٹ یعنی حسن کے مقابلے کی کمال مثال دی۔ اخبار میں حسن کا مقابلہ؟ یہ کیسے کام کرتا تھا اور اس کا اسٹاک مارکیٹ کے ہجوم سے کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں، پرانے وقتوں میں اخبار کے صفحے پر 100 مختلف چہروں کی تصویریں چھاپی جاتی تھیں۔ قارئین سے کہا جاتا تھا کہ ان میں سے 6 سب سے خوبصورت چہرے چنیں۔ ٹھیک ہے۔ انعام اس شخص کو ملتا تھا جس کی منتخب کردہ تصاویر ان تصاویر سے سب سے زیادہ ملتی ہوں جو اکثریت نے چنی ہوں۔ اب یہاں ایک زبردست نفسیاتی کھیل شروع ہوتا ہے۔ جیتنے کے لیے آپ کو وہ چہرہ نہیں چننا جو آپ کو ذاتی طور پر خوبصورت لگتا ہے۔ اچھا، ذرا مجھے اس بات کو ڈی کوڈ کرنے دیں۔ مطلب اگر مجھے کوئی چہرہ پسند آ بھی رہا ہے تو میں اسے نہیں چنوں گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ مجھے یہ سوچنا ہے کہ اوسطاً باقی سب لوگ کس چہرے کو خوبصورت سمجھیں گے۔ یعنی میں اپنی پسند کے بجائے ہجوم کی پسند کا اندازہ لگاؤں گا۔ بالکل، یہ سوچ کا دوسرا درجہ ہے۔ لیکن کینز کہتا ہے کہ جو ماہر سرمایہ کار ہے نا، وہ اس سے بھی ایک درجہ آگے کی سوچتا ہے۔ اس سے بھی آگے؟ وہ کیا؟ وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ باقی لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ باقی لوگ کیا سوچیں گے۔ یعنی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہجوم کا خیال ہجوم کے بارے میں کیا ہے، جسے فنانس کی دنیا میں گریٹر فولز تھیوری یعنی بڑے بیوقوف کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ بڑا بیوقوف؟ ہاں، اس نظریے کے تحت لوگ جان بوجھ کر کسی چیز کی اصل قیمت سے 10 گنا زیادہ رقم ادا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ کوئی اپنا نقصان کیوں کرے گا؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کل مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی ان سے بھی بڑا بیوقوف ضرور آئے گا جو اسے 20 گنا قیمت پر خرید لے گا۔ ارے واہ! اور جب مارکیٹ میں تیزی آتی ہے تو لوگ اسی امید پر ہوائی قلعے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کمپنی کی بنیاد کیا ہے، انہیں بس یہ پتا ہوتا ہے کہ ہجوم کس طرف بھاگ رہا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے ایک عجیب سی الجھن ہو رہی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کسی حد تک ہجوم کی نفسیات کام کرتی ہے، لیکن کیا لوگ واقعی اتنے غیر معقول ہو سکتے ہیں کہ صرف اس امید پر اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دیں کہ کوئی اور ان سے وہ چیز مہنگی خرید لے گا؟ لوگ اس سے بھی زیادہ غیر معقول ہو سکتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس تاریخ میں اس کراؤڈ سائیکالوجی کی کوئی ٹھوس اور بڑی مثال ہے جہاں لوگوں نے واقعی ساری منطقی حدیں پار کر دی ہوں؟
تاریخ تو ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے جو ثابت کرتی ہیں کہ جب انسان پر لالچ سوار ہوتا ہے نا تو اس کی عقل بالکل معوف ہو جاتی ہے۔ سب سے حیرت انگیز مثال 17ویں صدی کے ہالینڈ کی ہے، جسے ٹیولپ مینیا کہتے ہیں۔ ٹیولپ یعنی گلے لالا؟ یہ تو ایک عام سا پھول ہوتا ہے نا، اس میں بھلا کیا ہوائی قلعے بن سکتے ہیں؟ آج عام ہے، لیکن اس وقت ہالینڈ میں یہ پھول دولت اور سٹیٹس کا سمبل بن چکا تھا۔ اور پھر ایک عجیب قدرتی واقعہ ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک خاص قسم کا وائرس ان ٹیولپس کے پھولوں پر حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے ان کی پتیوں پر انتہائی خوبصورت اور انوکھی لکیریں پڑ گئیں۔ یہ وائرس زدہ پھول انتہائی نایاب ہو گئے اور بس یہیں سے پاگل پن کا آغاز ہوا۔ مطلب نایاب ہونے کی وجہ سے ان کی قیمت بڑھنے لگی؟ جی ہاں، لوگوں نے دیکھا کہ ان نایاب بلبوں کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک اس ہوائی قلعے کی تعمیر میں لگ گیا۔ پورا ملک؟ مطلب عام لوگ جن کا پھولوں کی تجارت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ بھی اس میں شامل ہو گئے؟ جی بالکل، کسانوں نے کھیتی باڑی چھوڑ دی، تاجروں نے اپنا پرانا کاروبار بند کر دیا، یہاں تک کہ نوابوں کے گھروں میں کام کرنے والے ملازم بھی اپنی ساری بچت ٹیولپ کے بلب خریدنے میں لگانے لگے۔ یہ تو واقعی پاگل پن ہے۔ لوگ صبح اٹھتے اور صرف یہ دیکھتے کہ آج ٹیولپ کی قیمت کیا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک نایاب ٹیولپ کا بلب خریدنے کے لیے لوگ اپنی کئی ایکڑ زرعی زمینیں، اپنا آبائی فرنیچر، بکریاں اور قیمتی زیورات تک بیچنے لگے۔ ہر کسی کو یقین تھا کہ کل کوئی اور اسے اس سے بھی زیادہ قیمت پر خرید لے گا۔ یعنی وہی گریٹر فول تھیوری؟ بالکل، یہ گریٹر فول تھیوری کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ یہ سن کر مجھے کتاب کا وہ واقعہ یاد آ گیا جو انتہائی مزاحیہ بھی ہے اور اس دور کے لالچ کے المیے کی سب سے بڑی نشانی بھی ہے۔ ہاں، وہ ملاح والا واقعہ۔ بالکل، ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک ملاح جو شاید کئی مہینوں بعد سمندر سے واپس آیا تھا، ایک امیر تاجر کے پاس کوئی اچھی خبر لے کر جاتا ہے۔ اب تاجر خوش ہو کر اسے ناشتے میں مچھلی دیتا ہے۔ صحیح۔ ملاح کی نظر کاؤنٹر پر پڑتی ہے جہاں اسے ایک پیاز نظر آتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مچھلی کے ساتھ پیاز کا ذائقہ اچھا لگے گا، تو وہ خاموشی سے اسے اٹھا کر کھا جاتا ہے۔ جو کہ پیاز تھی ہی نہیں۔ بالکل، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ جسے پیاز سمجھ کر کھا رہا تھا وہ دراصل اس تاجر کا سب سے قیمتی بلب تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، اس ایک نام نہاد پیاز کی قیمت اتنی تھی کہ اس سے پورے جہاز کا عملہ یعنی درجنوں لوگ پورا 1 سال تک پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے تھے۔ یہ واقعی خوفناک حد تک مہنگا تھا۔ اور اس بیچارے ملاح کو اس ناشتے کی قیمت جیل میں کئی مہینے گزار کر چکانی پڑی۔ یہ واقعہ بالکل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس وقت ہالینڈ کا معاشرہ کس قدر حقیقت سے کٹ چکا تھا۔ مطلب ایک عام سی جڑ جسے کوئی بھی غلطی سے کھا سکتا تھا، اسے محلوں کی قیمت کے برابر سمجھا جانے لگا تھا۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ جیسا کہ ہر ہوائی قلعے کے ساتھ ہوتا ہے، ایک دن اسے گرنا ہی تھا۔ جب قیمتیں اس حد تک بڑھ گئیں کہ مارکیٹ میں مزید کوئی بڑا بے وقوف نہ بچا جو انہیں خرید سکے، تو وہ بلبلا ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ یعنی کوئی ایسا خریدار نہ ملا جو پچھلے والے سے زیادہ قیمت دے سکے، تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ بالکل، لوگ صبح اٹھے اور اچانک خریدار غائب تھے۔ جس بلب کے بدلے کل تک ایک جاگیر مل سکتی تھی، آج اسے کوئی عام پیاز کے بھاؤ بھی خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ ہزاروں لوگ راتوں رات سڑک پر آ گئے اور ہالینڈ کو ایک طویل اور خوفناک معاشی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ لیکن ایک بات بتائیں، یہ تو 17ویں صدی کی بات تھی نا؟ اس وقت معلومات کا اتنا تیز بہاؤ نہیں تھا، اخبارات عام نہیں تھے، تو کیا وقت گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے مالیاتی نظام جدید ہوا، لوگوں نے اس ٹیولپ مینیا سے کچھ سیکھا؟ کیا پڑھے لکھے لوگوں نے اس گریٹر فول تھیوری کو سمجھ کر اسے رد کر دیا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انسان اپنے لالچ کے تباہ کن تجربات سے سیکھتا ہے، تو تاریخ آپ کو ایک بار پھر مایوس کرے گی۔ اچھا؟ انسانی لالچ کی یادداشت حیرت انگیز طور پر کمزور ہوتی ہے۔ ٹیولپ مینیا کے ٹھیک 1 صدی بعد 18ویں صدی میں انگلینڈ کے اندر اس سے بھی بڑا جنون پیدا ہوا، جسے ہم ساؤتھ سی ببل کہتے ہیں۔ اب یہ ساؤتھ سی کیا بھلا تھی؟ کوئی اور نایاب چیز دریافت ہوگی تھی کیا؟ نہیں، اس بار یہ باقاعدہ ایک کمپنی تھی۔ ساؤتھ سی کمپنی نے برطانوی حکومت کو ایک پیشکش کی کہ وہ ان کا تمام قومی قرضہ اپنے ذمے لے لے گی اور اس کے بدلے میں حکومت انہیں کچھ خاص تجارتی مراعات دے گی۔ ٹھیک ہے، سننے میں تو ایک نارمل ڈیل لگ رہی ہے۔
ہاں، لیکن کمپنی نے عوام کو اپنے شیئرز بیچنا شروع کیے اور عوام میں یہ تاثر پھیل گیا کہ یہ کمپنی دنیا کی سب سے منافع بخش چیز ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں شیئرز کی قیمت کئی گنا بڑھ گئی۔ پھر سے ہوائی قلعے بننا شروع؟ بالکل، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ساؤتھ سی کمپنی کے شیئرز سے لوگ راتوں رات امیر ہو رہے ہیں تو پورے انگلینڈ میں ایک پاگل پن شروع ہو گیا۔ روزانہ نئی نئی کمپنیاں بننے لگیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا، بس کاغذی کاروائی تھی۔ مطلب لوگ بغیر یہ سوچے سمجھے پیسہ لگا رہے تھے کہ کمپنی کرتی کیا ہے؟ کیا انہیں کمپنی کے بزنس ماڈل یا اس کی فاؤنڈیشن سے کوئی غرض نہیں تھی؟ بالکل کوئی غرض نہیں تھی، اور ان کمپنیوں کے بزنس ماڈل سن کر آج کوئی بھی شخص اپنا سر پیٹ لے۔ ایسے کیا ماڈلز تھے؟ ایک کمپنی اس دعوے کے ساتھ ناکک میں آئی کہ وہ کھیرے سے سورج کی روشنی نکالنے کا پروجیکٹ شروع کر رہی ہے۔ کیا؟ کھیرے سے روشنی؟ جی ہاں، ایک اور کمپنی نے کہا کہ وہ مردوں کے بالوں کی تجارت کرے گی۔ حد تو یہ ہے کہ ایک شخص نے باقاعدہ اخبار میں اشتہار دیا کہ وہ ایک ایسی کمپنی بنا رہا ہے جس کا مقصد اتنا خفیہ ہے کہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، بس آپ آئیں اور پیسے جمع کروا دیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ یقین کریں، سینکڑوں لوگوں نے لائن میں لگ کر اس نامعلوم کمپنی میں اپنی جمع پونجی دے دی۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک بے وقوفانہ ہے۔ کھیرے سے سورج کی روشنی اور لوگ اپنا پیسہ دے رہے تھے۔ چلیں، میں مان لیتا ہوں کہ عام لوگ لالچ میں اندھے ہو گئے ہوں گے جنہیں حساب کتاب نہیں آتا، لیکن کیا اس ہجوم میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کا دماغ چلتا ہو؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ کیا کوئی پڑھا لکھا، کوئی سائنسدان، کوئی ایسا شخص جو منطق کو مانتا ہو، وہ بھی اس ہجوم کی نفسیات کا شکار ہو گیا؟ یہ اس پوری بحث کا سب سے کلیدی نقطہ ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ذہانت ہمیں لالچ سے بچا لے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس ساؤتھ سی ببل میں ایک ایسے شخص نے بھی اپنا پیسہ گوایا جو انسانی تاریخ کے سب سے عظیم دماغوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ شخص سر آئزیک نیوٹن تھے۔ ایک سیکنڈ رکیں، سر آئزیک نیوٹن؟ وہی نیوٹن جس میں کیلکولس ایجاد کیا؟ ہاں بالکل، وہی جس نے کشش ثقل اور ستاروں کی حرکت کے قوانین بتائے۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان جو سیاروں کا وزن اور رفتار ناپ سکتا تھا، وہ ایک کمپنی کی اصل قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکا؟ جی ہاں، بالکل وہی نیوٹن۔ نیوٹن نے شروع میں ساؤتھ سی کمپنی میں تھوڑے سے پیسے لگائے اور ایک اچھا خاصا منافع کما کر اپنے شیئرز بیچ دیے۔ اس نے بالکل منطقی اور عقل مندانہ فیصلہ کیا۔ اچھا، تو پھر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ گڑبڑ وہاں ہوئی جب اصل نفسیاتی کھیل شروع ہوا۔ نیوٹن نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کے دوست جو شاید اس سے بہت کم ذہین تھے، وہ ساؤتھ سی کے شیئرز رکھ کر دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہے تھے۔ وہ حسد والا عنصر آ گیا؟ بالکل، وہ امیر سے امیر تر ہو رہے تھے۔ یہاں پیچھے رہ جانے کے خوف اور لالچ نے ایک جینیس کے دماغ کو بھی جکڑ لیا۔ نیوٹن خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے دوبارہ ایک بہت بڑی خطیر رقم اس کمپنی میں لگا دی۔ اور پھر وہی ہوا ہوگا جو ہالینڈ میں ٹیولپ کے بلبوں کے ساتھ ہوا تھا۔ بالکل وہی ہوا۔ بلبلا پھٹا، مارکیٹ کریش ہوئی اور نیوٹن کو اس قدر بھیانک نقصان ہوا جو آج کے دور میں لاکھوں ڈالر کے برابر بنتا ہے۔ بیچارہ نیوٹن۔ اور اسی سخت مالی صدمے کے بعد نیوٹن نے تاریخ کا وہ مشہور ترین جملہ کہا تھا جو آج بھی فنانس کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس نے کہا تھا، میں ستاروں کی حرکت کا حساب تو لگا سکتا ہوں لیکن لوگوں کے پاگل پن کا نہیں۔ واو، میں ستاروں کے حرکت کا حساب لگا سکتا ہوں لیکن لوگوں کے پاگل پن کا نہیں۔ یہ ایک جملہ نہیں بلکہ پوری انسانی نفسیات کا مکمل نچوڑ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اگر ہم ان تاریخی واقعات سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر ایک فکری جائزہ لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قیاس آرائیوں پر مبنی جنون کا، جسے ہم اسپیکولیٹو مینیاز کہتے ہیں، اس کا اصل محرک کیا ہے؟ آخر کیوں نیوٹن جیسا جینیس یا ہالینڈ کا ایک سمجھدار تاجر اپنی ساری منطق اور عقل کھو بیٹھتا ہے؟ دیکھیں، اس کا اصل محرک حساب کتاب کی خامی نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر موجود ایک انتہائی طاقتور جذبہ ہے، حسد اور کسی محنت کے بغیر راتوں رات امیر ہونے کی ہوس۔ شارٹ کٹ کی تلاش۔ بالکل، جب ایک عام انسان دیکھتا ہے کہ اس کا پڑوسی محض ایک شیئر خرید کر بغیر کچھ کیے لاکھوں کما رہا ہے تو اس کے اندر برداشت کا مادہ ختم آ جاتا ہے۔ وہ یہ سوال نہیں پوچھتا کہ اس شیئر کی فرم فاؤنڈیشن کیا ہے یا اس کی اندرونی قدر کیا ہے۔ وہ بس ریل گاڑی میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ ہاں، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ ہجوم کس طرف جا رہا ہے۔
لالچ انسان کو اس قدر اندھا کر دیتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے ہوائی قلعوں میں رہائش اختیار کر لیتا ہے اور مان لیتا ہے کہ مارکیٹ کا یہ پاگل پن اور بڑھتی ہوئی قیمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو پھر ان تمام داستانوں اور مارکیٹ کے ان بڑے ببل سے ہمارے سننے والے عملی طور پر کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ ایک عام سرمایہ کار کے لیے اس ساری پیچیدہ بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ بہت سادہ لیکن اٹل ہے۔ اگرچہ قلیل مدتی عرصے میں یعنی شارٹ ٹرم میں مارکیٹ مکمل طور پر جذبات، ہوائی قلعوں اور ہجوم کے پاگل پن پر چل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے کے لیے آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ معیشت کے تمام اصول فیل ہو گئے ہیں، لیکن طویل مدتی بنیادوں پر ایک اصول ہمیشہ لاگو ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں فائنینشل گریوٹی، یعنی مالیاتی کشش ثقل۔ مالیاتی کشش ثقل؟ جی، جو چیز بغیر کسی ٹھوس بنیاد کے اوپر جاتی ہے نا، اسے ایک دن اتنی ہی تیزی سے نیچے زمین پر آنا ہوتا ہے۔ مارکیٹ بالا آخر ہمیشہ خود کو درست کرتی ہے، جسے ہم مارکیٹ کریکشن کہتے ہیں۔ مطلب غبارہ آخر پھٹتا ہی ہے؟ بالکل، جذبات کا غبارہ پھٹتا ہے، قیمتیں دھڑام سے نیچے آتی ہیں اور آخر میں صرف اور صرف اثاثوں کی حقیقی قدر ہی باقی رہتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بڑے بیوقوف کی تلاش میں ہوائی قلعے بناتے ہیں، وہ آخرکار اپنا سب کچھ ہار دیتے ہیں۔ مالیاتی کشش ثقل کیا کمال کی اصطلاح ہے! یعنی جو چیز جتنی غیر طبی بلندی پر جائے گی وہ اتنی ہی زور سے گرے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو سے جو سب سے بڑا سبق ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جذبات اور مارکیٹ کی شفاف حقیقت کے درمیان کی یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تاریخ کا ہر دور ایک نیا سرمایہ کار پیدا کرتا ہے، اور وہ نیا سرمایہ کار چاہے وہ 17ویں صدی کا ڈچ تاجر ہو، 18ویں صدی کا برطانوی شہری ہو یا آج کے دور میں اسمارٹ فون پر ٹریڈنگ کرنے والا کوئی نوجوان ہو، وہ لاشعوری طور پر یہی سمجھتا ہے کہ اس بار حالات مختلف ہیں۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بالکل، اسے لگتا ہے کہ پرانے لوگ تو بیوقوف تھے مگر اس کے پاس کوئی جادوئی طریقہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ خود کو بے رحمی سے دہراتی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی تو بدل گئی ہے لیکن انسان کا لالچ آج بھی ویسا ہی ہے۔ 100% درست بات ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ہمارے ذہنوں میں ایک بہت بڑا اور لاجواب کرنے والا سوال ابھرتا ہے۔ آج ہم نے یہ تو تفصیل سے دیکھ لیا کہ مارکیٹ کی قلیل مدتی پیش گوئی کرنا کس قدر ناممکن ہے اور لوگ کس طرح ہجوم کا حصہ بن کر ہوائی قلعے بنا کر اپنے پیسے ڈبوتے ہیں۔ لیکن دنیا بھر کے فائنینشیل اداروں میں ہزاروں لاکھوں ایکسپرٹس بھاری تنخواہوں پر بیٹھے ہیں، تو وہ لوگ کون سی ٹیکنیک، کون سے پیچیدہ طریقے اور چارٹس استعمال کر کے اس رینڈم واک کو بیٹ کرنے کی یا مارکیٹ کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں؟ بالکل، سب سے اہم بات یہی ہے، کیا ان کی یہ ساری محنت، راتوں جاگ کر بنائے گئے فارمولے اور یہ تمام کوششیں واقعی کارآمد ثابت ہوتی ہیں یا یہ بھی صرف ایک اور نظر کا دھوکہ ہے؟ یہ سب کچھ اور بہت سے نئے راز ہم جانیں گے اس کتاب کے اگلے حصے میں، جو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہونے والا ہے۔ تب تک کے لیے اپنے مالی فیصلوں میں جذبات کے بجائے عقل کو شامل رکھیے اور ہوائی قلعوں سے بچ کر رہیے۔ دیکھیں، عام طور پر جب کسی میڈیکل ڈائگنوسس کی بات ہوتی ہے تو ایک واضح امید ہوتی ہے کہ مسئلہ صاف نظر آئے گا۔ بالکل، جیسے اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے کی رپورٹ میں وہ سفید لکیر صاف نظر آ جاتی ہے۔ ہاں، بالکل وہی بات ہے۔ ڈاکٹر اس پر اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ بھئی یہاں مسئلہ ہے۔ یہ چیزیں بہت واضح ہوتی ہیں، یا تو ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں۔ لیکن جب ہم سٹاک مارکیٹ اور سرمایہ کاری کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین بالکل فیل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ دراصل اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے۔ جی، یعنی کتاب A Random Walk Down Wall Street کے دوسرے حصے کا گہرا تجزیہ۔ بالکل، اور آج ہمارا بنیادی مشن یہ سمجھنا ہے کہ وال سٹریٹ کے پروفیشنلز کس طرح سرمایہ کاری کے فیصلے کرتے ہیں۔ مطلب آج ہم ان مشہور طریقوں کا پردہ فاش کریں گے جنہیں ماہرین مارکیٹ میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا واقعی معلومات اور تجزیوں کے اس ہجوم میں کوئی ایسا جادوئی طریقہ موجود ہے جو اسٹاک مارکیٹ کو مات دے سکے؟ بالکل صحیح۔ کیا یہ مہنگے ماہرین جو ہزاروں ڈالرز فیس لیتے ہیں، کیا ان کی خدمات واقعی ان کی فیس کے قابل بھی ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو ہر سننے والے کو سوچنا چاہیے۔ دراصل یہ تسلیم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ شاید ان ماہرین کے پاس بھی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔
تو پھر آئیے ان مشہور طریقوں کا باری باری جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اسے ٹیکنیکل انالیسس یعنی چارٹنگ کہا جاتا ہے۔ ہاں، چارٹنگ۔ یہ طریقہ مکمل طور پر ماضی کی قیمتوں اور سٹاک کی خرید و فروخت کے والیوم پر مبنی ہے۔ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی، مطلب انہیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ کمپنی کیا بناتی ہے۔ جی بالکل نہیں ہوتی۔ ٹیکنیکل انالیسس کا سارا تعلق دراصل کیسل ان دی ایئر یعنی ہوائی قلعے کی تھیوری سے ہے۔ ہوائی قلعے؟ یہ کیسی تھیوری ہے بھائی؟ اس تھیوری کے مطابق ماہرین یہ نہیں دیکھتے کہ کمپنی کے فنڈامنٹلز کیا ہیں، وہ صرف قیمتوں کے چارٹ پیٹرنز جیسے ہیڈ اینڈ شولڈرز یا سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کو دیکھتے ہیں۔ ہیڈ اینڈ شولڈرز نام تو بڑے دلچسپ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر منطقی طور پر سوچا جائے تو یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ ہاں، یعنی وہ صرف لکیروں کو دیکھ کر مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کمرے کے ایک حصے میں لگے وال پیپر کے ڈیزائن کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جائے کہ چھت کے قریب وال پیپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا۔ یہ بہت زبردست اور روزمرہ کی مثال ہے۔ واقعی ان کا طریقہ کار بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میرا ایک سیدھا سا سوال ہے، بھائی اگر واقعی چارٹ سب کچھ بتا دیتے ہیں تو ہر شخص امیر کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہی تو اس طریقے کی سب سے بڑی خامی ہے۔ یہ طریقہ دراصل خود کو ہی ناکام بنا دیتا ہے۔ خود کو ناکام بنا دیتا ہے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب سب کو کسی پیٹرن کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ قیمت اوپر جانے والی ہے تو وہ پیٹرن مکمل ہونے کا انتظار نہیں کرتے۔ ہاں ظاہر ہے سب یہی سوچیں گے کہ ہم پہلے سے خرید لیں تاکہ زیادہ فائدہ ہو۔ بالکل، اور جب سب لوگ اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی مارکیٹ میں کود پڑتے ہیں تو خریداروں کے اس ہجوم کی وجہ سے وہ رجحان بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک ایسی ریس ہو گئی جس میں سب فنش لائن سے پہلے ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور ریس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اور جب ٹیکنیکل انالیسس کی اس طرح قلعی کھلتی ہے تو گفتگو فطری طور پر رینڈم واک تھیوری کی طرف مڑ جاتی ہے۔ رینڈم واک تھیوری؟ لیکن مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ اگر چارٹس کی لکیریں صرف وہم ہیں تو پھر مارکیٹ چلتی کیسے ہے؟ مارکیٹ کے چارٹس تو بڑے اصلی لگتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک انتہائی دلچسپ تجربے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، کیا تجربہ تھا وہ؟ طالب علموں نے صرف سکے اچھال کر فرضی چارٹس بنائے۔ مطلب اگر ہیڈ آیا تو فرض کر لیا کہ قیمت اوپر گئی اور ٹیل آیا تو قیمت نیچے۔ ارے واہ، تو انہوں نے مکمل طور پر ایک بے ترتیب قسم کا چارٹ بنا لیا۔ بالکل، اور حیران کن طور پر وہ فرضی چارٹس بالکل اصلی سٹاک مارکیٹ کے چارٹس جیسے لگ رہے تھے۔ کیا واقعی؟ مطلب ان میں کوئی فرق نہیں لگ رہا تھا؟ جی نہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان فرضی چارٹس میں بھی چارٹسٹس کو اپنے مشہور پیٹرنز نظر آنے لگے۔ انہیں لگا کہ اس میں بھی ہیڈ اینڈ شولڈرز بن رہے ہیں۔ یہ تو بہت مزاحیہ بات ہے۔ اسے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سٹاک کی اگلی قیمت بالکل سکے کے اچھالنے کی طرح غیر متوقع ہوتی ہے۔ 100% درست۔ رینڈم واک تھیوری واضح طور پر ٹیکنیکل انالیسس کو چیلنج کرتی ہے کہ ماضی کی قیمتوں سے مستقبل کا اندازہ لگانا قطعی ناممکن ہے۔ چلیں، چارٹس کی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن یہاں ایک مضبوط کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی تو آتا ہے۔ جی، آپ فنڈامنٹل انالیسس کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل۔ اگر چارٹس محض لکیریں ہیں تو پھر فنڈامنٹل انالیسس تو ٹھوس اعداد و شمار پر مبنی ہوتا ہے، یقیناً وہ تو کام کرتا ہوگا۔ فنڈامنٹل انالیسس واقعی دیکھنے میں بہت منطقی لگتا ہے۔ یہ دراصل فرم فاؤنڈیشن تھیوری پر مبنی ہے۔ فرم فاؤنڈیشن یعنی کسی ٹھوس بنیاد پر کام کرنا۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں اینالسٹس کمپنیوں کی حقیقی مالیت یا ویلیویشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ ویلیویشن کیسے نکلتی ہے؟ وہ کیا دیکھتے ہیں کمپنی میں؟ اس کے لیے وہ کمپنی کے مستقبل کے منافع، ڈیویڈنڈز، ترقی کی شرح اور رسک کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں۔ سن کر تو لگتا ہے کہ بھئی یہ طریقہ تو بالکل کام کرے گا، اس میں ریاضی بھی ہے اور ڈیٹا بھی۔ لیکن اس کی سب سے بڑی خامی بھی اسی میں چھپی ہے۔ یہ تمام تر کیلکولیشنز اس بات پر منحصر ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ اچھا، تو مطلب یہ لوگ آنے والے وقت کی پیشین گوئی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ مستقبل کی گروتھ ریٹس فرض کرتے ہیں جو کمپاؤنڈ ہوتی ہیں۔ اگر اندازہ لگانے میں ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی وجہ سے پوری کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے 10 سال بعد کے موسم کی 100% درست پیشین گوئی کرنا۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ مشین میں پہلا ڈیٹا ہی غلط ڈالیں گے تو مشین جواب تو غلط ہی دے گی نا۔
تو اس فنڈامنٹل انالیسس کی بنیادی کمزوری سے بات ان پروفیشنل اینالسٹ کی طرف جاتی ہے جو اسے استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، ان فنڈ مینیجرز اور اینالسٹس کی پرفارمنس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وال سٹریٹ کے اتنے پڑھے لکھے اور بھاری تنخواہیں لینے والے ماہرین کیوں مارکیٹ کو بیٹ نہیں کر پاتے؟ اس پر کتاب بہت حیران کن حقائق پیش کرتی ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اکثر اینالسٹس کی طویل مدتی پیشن گوئیاں ایک عام اور سادہ اندازے سے بھی بدتر ثابت ہوتی ہیں۔ بدتر ثابت ہوتی ہیں؟ اتنی مہنگی تعلیم اور تجربے کے باوجود اس کی آخر وجوہات کیا ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ غیر متوقع اور اچانک ہونے والے واقعات ہیں۔ مثلاً اچانک کوئی عالمی وبا آ جائے یا کوئی جنگ شروع ہو جائے۔ ہاں، یہ چیزیں تو ایکسل شیٹ میں پہلے سے نہیں ڈالی جا سکتی۔ بالکل نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس کے علاوہ کمپنیوں کی جانب سے تخلیقی اکاؤنٹنگ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تخلیقی اکاؤنٹنگ یعنی وہ اپنے منافع کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ جی، وہ کاغذوں میں ہیر پھیر کر کے دکھاتے ہیں کہ کمپنی بہت منافع کما رہی ہے۔ جب بنیادی اعداد و شمار ہی جھوٹے ہوں تو اینالسٹ کیا کر سکتا ہے؟ صحیح بات ہے، مطلب وہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات اینالسٹ کی اپنی نااہلی بھی ہوتی ہے، جیسے وہ ایک اعشاریہ یا ڈیسیمل پوائنٹ غلط لگانے سے پوری ویلیویشن ہی خراب کر دیتے ہیں۔ ارے باپ رے، ایک چھوٹے سے نقطے کی غلطی سے کروڑوں کا نقصان۔ بالکل۔ اور ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ بہترین ریسرچرز عموماً ریسرچ کا شعبہ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ وہ ریسرچ چھوڑ دیتے ہیں؟ کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ سیلز کی شعبے میں چلے جاتے ہیں، وہاں زیادہ پیسہ اور کمیشن ہوتا ہے، تو بہترین دماغ تجزیہ کرنے کے بجائے چیزیں بیچنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تو صاف مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ اچھا، یہاں سے گفتگو کا بہاؤ میوچول فنڈز اور پروفیشنل فنڈ مینیجرز کی پرفارمنس کی طرف موڑتے ہیں۔ ہاں، لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ اکیلا اینالسٹ غلط ہو سکتا ہے، لیکن پورے فنڈ کی ٹیم تو غلط نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ کیا واقعی فنڈ مینیجرز بہتر پرفارم کرتے ہیں؟ ان کے پاس تو بے تحاشا وسائل ہوتے ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اعداد و شمار کی روشنی میں دیکھا جائے تو 2/3 سے زیادہ پروفیشنل فنڈ مینیجرز عام S&P 500 انڈیکس سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مطلب ایک عام سا انڈیکس جس میں کوئی ماہر نہیں بیٹھا، وہ ان مہنگے پروفیشنل سے بہتر منافع دے رہا ہے۔ جی بالکل، لیکن عوام کو یہ بات اس لیے پتہ نہیں چلتی کیونکہ کمپنیاں سروائیورشپ بائس کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ سروائیورشپ بائس کا کنسپٹ کیا ہے؟ ذرا آسان الفاظ میں بتائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کمپنیاں اپنے ناکام فنڈز کو خاموشی سے بند کر کے چھپا لیتی ہیں اور صرف ان چند فنڈز کی تشہیر کرتی ہیں جو اتفاقاً کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اوہ، تو جو فنڈز ڈوب رہے ہوتے ہیں ان کا اشتہار ٹی وی پر کبھی نہیں آتا؟ بالکل نہیں، وہ انہیں غائب کر دیتے ہیں، تو عوام کو صرف وہ فنڈز نظر آتے ہیں جو اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بالکل اس تیر انداز والی بات ہو گئی جو اندھا دھند تیر چلاتا ہے اور پھر جہاں 3 تیر اکٹھے لگ جائیں وہاں نشانہ پینٹ کر کے کہتا ہے کہ میں کتنا ماہر ہوں۔ بالکل صحیح سمجھے آپ، اور اسی فریب کی وجہ سے لوگ اپنا پیسہ ان ماہرین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور طریقہ بھی تو ہوتا ہے جسے مارکیٹ ٹائمنگ کہتے ہیں، اس پر بھی بہت سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ جی، مارکیٹ ٹائمنگ مطلب لوگوں کو لگتا ہے کہ برے وقت میں پیسہ نکال لیا جائے اور اچھے وقت کا انتظار کیا جائے۔ ہاں، کیا یہ فائدہ مند نہیں ہے؟ مطلب جب نظر آ رہا ہو کہ مارکیٹ گرے گی تو باہر نکل جاؤ۔ مشہور سرمایہ کار جان بوگل کا حوالہ یہاں بہت فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ ٹائمنگ مستقل طور پر کبھی کام نہیں کرتی۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیا چارٹس یا حالات دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ اتنی تیزی سے نئی معلومات پر ریئیکٹ کرتی ہے کہ کسی کے پاس بھی سوچنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی جب تک میں سوچوں گا کہ مارکیٹ گرے گی وہ گر چکی ہوگی۔ جی ہاں، اور جب آپ سوچیں گے کہ اب حالات اچھے ہو گئے ہیں، اب خرید لینا چاہیے، تو مارکیٹ پہلے ہی اوپر جا چکی ہوگی۔ آپ ہمیشہ دیر کر دیں گے۔ تو ہم ہمیشہ ایک قدم پیچھے ہی رہتے ہیں۔ خیر، اب آخر میں اس تمام بحث کو ذرا سمیٹتے ہیں۔ بالکل، اور اس بنیادی سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کیوں زیادہ تر ماہرین بھی اوسط مارکیٹ ریٹرن سے بہتر پرفارم نہیں کرتے۔ ہاں، اس کا کیا جواب دیتی ہے کتاب؟ اس میں ایک بڑی مشہور اور قدرے مزاحیہ بات لکھی ہے کہ اگر ایک آنکھوں پر پٹی بندھا بندر اخبار کے مالیاتی صفحات پر ڈارٹ پھینک کر سٹاکس چنے تو وہ بھی ان ماہرین جتنا ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ واقعی
ایک آنکھوں پر پٹی بندہ بندر وال اسٹریٹ کے سوٹ پہنے ماہرین کے برابر ہے؟ ریاضی اور اعداد و شمار کے حساب سے بالکل، کیونکہ مارکیٹ میں معلومات اتنی جلدی ضم ہو جاتی ہیں کہ کوئی بھی شخص مسلسل دوسروں سے آگے نہیں رہ سکتا۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ مارکیٹ دراصل ایک رینڈم واک ہے، مطلب ہم مستقبل کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح، نہ چارٹس کام آتے ہیں، نہ فنڈامنٹل انالیسز، اور نہ ہی ماہرین کی لمبی چوڑی فیسیں۔ تو یہاں پر اختتام کرتے ہوئے سننے والے کے ذہن میں ایک گہرا تجسس اور سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جی، ایک بہت بڑا سوال کہ اب کرنا کیا ہے؟ بالکل، اگر چارٹس جھوٹے ہیں، اگر فنڈامنٹل انالیسس مستقبل نہیں بتا سکتا اور بھاری فیسیں لینے والے ماہرین بھی ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک عام انسان اپنا پیسہ کیسے بڑھائے؟ یہ واقعی ایک پریشان کن صورتحال ہے ایک عام سرمایہ کار کے لیے۔ ظاہر ہے، تو کیا ہم سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیں؟ جی نہیں۔ اگلے حصے میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور ایک ایسی پریکٹیکل انویسٹنگ اسٹریٹجی ڈسکس کریں گے جو واقعی کام کرتی ہے۔ مس مت کیجیے گا۔ یہ اس کتاب کا تیسرا اور آخری حصہ ہے، اور آج کی یہ نشست سچی بات ہے میری پسندیدہ ہونے والی ہے۔ مجھے اندازہ ہے، کیونکہ آج ہم ان رازوں پر بات کرنے والے ہیں جو وال اسٹریٹ کے مہنگے ترین سوٹ پہنے ماہرین عام لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں۔ بالکل، مطلب کیا ہو اگر یہ معلوم ہو کہ کروڑوں ڈالر فیس لینے والے یہ جوگادری مالیاتی ماہرین ایک عام اور انتہائی سستے انڈیکس فنڈ سے ہار جاتے ہیں؟ اور وہ بھی مسلسل، یہ کوئی ایک آدھ بار کا اتفاق نہیں ہے۔ جی ہاں، اور ایک عام انسان جو بیچارہ سارا دن نوکری میں کام میں مصروف رہتا ہے، وہ صرف چند بنیادی اصولوں کو اپنا کر مارکیٹ میں شاندار کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اصل میں برٹن مالکل کی مشہور کتاب رینڈم واک ڈاؤن وال اسٹریٹ کا جو آخری حصہ ہے نا، وہ اسی حیرت انگیز حقیقت کے گرد گھومتا ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے مارکیٹ کی تاریخ اور تجزیہ کاروں کے طریقوں کو کافی تفصیل سے سمجھا تھا، لیکن آج کا مدعا تھوڑا مختلف اور بڑا پریکٹیکل ہے۔ جی، آج سوال یہ ہے کہ آخر ایک عام سرمایہ کار مارکیٹ میں عملاً مطلب پریکٹیکلی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ بالکل، تو ایک بہت ہی عام تاثر سے شروع کرتے ہیں۔ ایک خیال ہے کہ اگر بڑا منافع کمانا ہے تو ہمیشہ ایسا خطرہ مول لینا پڑتا ہے جو راتوں کی نیند اڑا دے۔ کیا واقعی زیادہ منافع کمانے کے لیے ہر وقت خوف اور پریشانی میں رہنا ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ سرمایہ کاری کی دنیا کا سب سے بنیادی اور میں کہوں گا سب سے زیادہ غلط سمجھا جانے والا سوال ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ عام طور پر انسان خطرے یا جس کو ہم رسک کہتے ہیں، اسے صرف اور صرف پیسہ ڈوب جانے سے جوڑتا ہے کہ بس پیسہ گیا تو وہ رسک ہے۔ جی بالکل، عام فہم تو یہی ہے۔ لیکن اگر ہم ہیری مارکووٹس کی ماڈرن پورٹ فولیو تھیوری پر غور کریں، جس پر انہیں باقاعدہ نوبل انعام بھی ملا، تو وہ رسک کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک رسک کا مطلب صرف نقصان نہیں ہے؟ بالکل نہیں، ان کے نزدیک رسک کا مطلب غیر یقینی صورتحال کا ہونا ہے۔ وہ اسے منافع کے منتشر ہونے کا نام دیتے ہیں، مطلب متوقع منافع اپنے اوسط سے کتنا اوپر یا نیچے جا سکتا ہے۔ منتشر ہونے کا تصور بظاہر خاصا ریاضیاتی اور خشک لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے اس غیر یقینی صورتحال کا عملی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ کوئی روزمرہ کی مثال؟ بالکل، اسے روزمرہ کی ٹریفک اور سفر کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص روزانہ دفتر جانے کے لیے ایک خاص راستہ اختیار کرتا ہے۔ صحیح۔ اب اگر اسے روزانہ دفتر پہنچنے میں ٹھیک 20 منٹ لگتے ہیں تو یہ ایک انتہائی یقینی صورتحال ہے، اس میں کوئی حیرانی نہیں ہے۔ تو مطلب اس میں کوئی رسک بھی نہیں ہے؟ جی، مالیاتی دنیا میں یہ ایک سرکاری بانڈ کی طرح ہے جو ہر سال پکا 5% منافع دیتا ہے۔ لیکن آپ فرض کریں وہ شخص دفتر جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ چنتا ہے، جہاں کبھی تو وہ 10 منٹ میں پہنچ جاتا ہے اور کبھی ٹریفک جیم میں پھنس کر 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 100% درست۔ یہ جو وقت کا بے تحاشا اتار چڑھاؤ ہے نا، جو غیر یقینی پن ہے، اسے ہی مارکووٹس کی زبان میں رسک کہا جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی زبردست مثال ہے۔ اور اسٹاک مارکیٹ میں بھی ایسا ہی ہے۔ ایک کمپنی کسی سال 30% منافع دے سکتی ہے اور اگلے ہی سال 15% نقصان میں جا سکتی ہے۔ یہ جو پیشگوئی نہ کر سکنے کی کیفیت ہے، یہی اصل خطرہ ہے۔ یعنی خطرے کا مطلب صرف پیسے گمانا نہیں ہے، بلکہ یہ نہ جاننا ہے کہ آخر ملے گا کیا۔ یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ بالکل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس غیر یقینی صورتحال سے بچا کیسے جائے؟
کتاب میں اس پیچیدہ الجھن کو سلجھانے کے لیے مجھے یاد ہے ایک جزیرے کی بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ چھتری اور ریزورٹ والی مثال؟ جی، فرض کریں ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں صرف 2 ہی کاروبار ہیں، ایک چھتری بنانے والی کمپنی ہے اور دوسرا ایک شاندار تفریحی ریزورٹ ہے۔ اور سارا کھیل موسم کا ہے۔ بالکل۔ اب ذرا موسم کے اثرات دیکھیں نا، جب شدید بارش ہوتی ہے تو چھتریاں دھڑا دھڑ بکتی ہیں اور کمپنی شاندار منافع کماتی ہے۔ لیکن اسی بارش میں تفریحی ریزورٹ بالکل ویران پڑا رہتا ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا اور انہیں شدید نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس جب تیز دھوپ نکلتی ہے تو ریزورٹ میں لوگوں کا ہجوم آ جاتا ہے، وہ زبردست کمائی کرتے ہیں جبکہ چھتریاں کوئی نہیں خریدتا۔ اور یہیں سے سرمایہ کاری کا سب سے طاقتور اصول جنم لیتا ہے، یعنی ڈائیورسفیکیشن۔ ڈائیورسفیکیشن۔ جی، اب فرض کریں کوئی انسان اپنی ساری جمع پونجی صرف چھتریوں کے کاروبار میں لگا دیتا ہے۔ اگر اتفاق سے لگاتار کئی ماہ تک سخت دھوپ نکلتی رہے تو اس انسان کو تو دیوالیہ نکل جائے گا نا؟ بالکل نکل جائے گا۔ تو ایک سمجھدار انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنے سرمایے کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہے، آدھا پیسہ چھتریوں کی کمپنی میں اور آدھا پیسہ ریزورٹ میں لگاتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موسم چاہے کیسا بھی ہو، مطلب بارش ہو یا دھوپ، اس کا ایک کاروبار ضرور چلے گا اور منافع دے گا۔ قطعی درست۔ جو کاروبار نقصان میں جائے گا، دوسرا کاروبار اس نقصان کو بآسانی پورا کر دے گا۔ تو مارکووٹس کی ماڈرن پورٹ فولیو تھیوری کا کمال بھی یہی ہے۔ جی، انہوں نے محض باتوں سے نہیں بلکہ باقاعدہ ریاضی کے ذریعے ثابت کیا کہ جب ایسی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی جاتی ہیں جن کے حالات ایک دوسرے سے الٹ چلتے ہیں تو سرمایہ کا مجموعی خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ حیرت انگیز حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اور سب سے جادوئی بات تو یہ ہے کہ خطرہ کم ہونے کے باوجود اوسط منافع کم نہیں ہوتا بلکہ وہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور فائنانس کی دنیا میں یہ ایک ایسا منفرد فائدہ ہے جو منافع کی قربانی دیے بغیر محفوظ رہنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن ایک منٹ ٹھہریں، جزیرے اور موسم کی مثال تو بہت شاندار ہے، پر یہاں ایک قدم پیچھے ہٹ کر ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھانا ضروری ہے۔ جی، کیا سوال ہے؟ کیا ہو اگر اس جزیرے پر موسم کی خرابی کے بجائے خدا نخواستہ کوئی زبردست زلزلہ آ جائے؟ یہ تو پورا سینیریو ہی بدل دے گا۔ اور اگر اصل دنیا کی بات کریں تو کوئی ایسا خوفناک عالمی معاشی بحران آ جائے جیسے 2008 کا کریش تھا اور پوری کی پوری معیشت ہی زمین بوس ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ ہاں، اس صورت میں تو بارش اور دھوپ کے موسم بے معنی ہو جائیں گے۔ بالکل، نہ کوئی تفریح کے لیے ریزورٹ جائے گا اور نہ ہی کوئی چھتری خریدنے کے لیے گھر سے باہر نکلے گا۔ سب لوگ تو خوف کے مارے گھروں میں دبک کر بیٹھ جائیں گے۔ تب یہ ڈائیورسفیکیشن کیسے کام آئے گی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم اور حقیقت پسندانہ سوال ہے، اور اسی سوال نے ماہرین کو خطرے کی 2 واضح قسمیں متعین کرنے پر مجبور کیا۔ اچھا، 2 قسمیں؟ جی، جو چھتری اور ریزورٹ کی مثال تھی نا، اسے مالیاتی ماہرین انسسٹمیٹک رسک کہتے ہیں۔ یہ وہ خطرہ ہے جو کسی ایک مخصوص کمپنی یا کسی محدود انڈسٹری کو درپیش ہوتا ہے۔ اور اس سے بچنا آسان ہے؟ بالکل۔ کتاب کے مطابق اگر کسی پورٹ فولیو میں 20 مختلف انڈسٹریز کی مختلف کمپنیوں کے شیئرز شامل کر لیے جائیں تو یہ انفرادی خطرات تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو زلزلے یا عالمی معاشی بحران کی میں نے بات کی، وہ تو سب کو متاثر کرے گا۔ اسے مالیاتی زبان میں سسٹمیٹک رسک کہا جاتا ہے، یعنی ایسا خطرہ جو پورے سسٹم کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لے۔ سسٹمیٹک رسک؟ جی، یہ کسی ایک کمپنی کی خرابی سے نہیں ہوتا۔ جب معیشت ڈوبتی ہے، شرح سود اچانک بہت بڑھ جاتی ہے یا جنگ چھڑ جاتی ہے تو اچھی اور بری ہر طرح کی کمپنیاں گرتی ہیں۔ تب صرف 20 الگ الگ امریکی کمپنیوں کے شیئرز خرید کر تو محفوظ نہیں رہا جا سکتا۔ جب سارا بازاری گر رہا ہو تو وہ 20 کمپنیاں بھی تو گریں گی نا؟ بالکل گریں گی۔ یہ وہ خطرہ ہے جسے صرف ایک مارکیٹ کے اندر رہ کر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اگر اس سسٹمیٹک رسک کا اثر اتنا وسیع ہے تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جو ایسے عالمی زلزلوں سے محفوظ رکھ سکے؟ راستہ موجود ہے، اور وہ ہے سرمایہ کاری کا دائرہ عالمی سطح تک وسیع کرنا، مطلب انٹرنیشنل ڈائیورسفیکیشن۔ یعنی صرف اپنے مقامی ملک تک محدود نہ رہا جائے۔ بالکل۔ کتاب بتاتی ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹوں یعنی ترقی یافتہ غیر ملکی مارکیٹوں اور تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتوں میں بھی سرمایہ لگانا چاہیے۔ اس کی منطق کیا ہے؟ نہیں کرتی۔ صحیح۔
مثال کے طور پر ہو سکتا ہے جس وقت امریکہ یا یورپ میں شدید مہنگائی اور مندی ہو، عین اسی وقت ایشیا کی کسی ابھرتی ہوئی مارکیٹ میں تیزی سے معاشی ترقی ہو رہی ہو۔ تو جب ہم دنیا کے مختلف خطوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو دراصل اس سسٹمیٹک رسک کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ بالکل، جس سے مجموعی خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ عالمی خطرات ہمیشہ موجود رہیں گے اور انہیں بین الاقوامی سطح پر پھیلا کر کچھ کم تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پوری طرح ختم نہیں کیا جا سکتا۔ 100% رسک فری تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام انسان جو ہر مہینے تنخواہ لیتا ہے، وہ عملی طور پر اس مارکیٹ میں کیسے اترے؟ یہ ایک بڑا پریکٹیکل مسئلہ ہے۔ جی، کیونکہ جب معاشی زلزلے آتے ہیں نا تو انسانی دماغ منطق سے نہیں بلکہ خوف سے کام کرتا ہے۔ جب شیئرز کی قیمتیں تیزی سے نیچے جا رہی ہوں تو وہاں پیسہ لگانا تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے جلتی ہوئی آگ میں کودنا ہو۔ ارے بالکل، اور میں بتاتا ہوں، سرمایہ کاری میں سب سے بڑی رکاوٹ کوئی ریاضیاتی فارمولا نہیں ہے، بلکہ خود ہماری انسانی نفسیات ہے۔ نفسیات؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان فطرتاً مارکیٹ کا وقت جانچنے، یا جسے ہم مارکیٹ ٹائمنگ کہتے ہیں، اس معاملے میں بہت برے ثابت ہوئے ہیں۔ مطلب ہم صحیح وقت کا اندازہ نہیں لگا پاتے؟ بالکل نہیں۔ جب مارکیٹ عروج پر ہوتی ہے، ہر طرف خوشحالی ہوتی ہے، تب لالچ پیدا ہوتا ہے اور ہم مہنگے داموں شیئرز خرید لیتے ہیں۔ اور جب مارکیٹ گرتی ہے، خوف پھیلتا ہے تو ہم گھبرا کر سستے داموں سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ یہ تو سراسر نقصان کا سودا ہوا۔ جی، اور اسی نفسیاتی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتاب میں ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کا تصور نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، ڈالر کاسٹ ایوریجنگ۔ مجھے اس تصور کی تھوڑی اور وضاحت چاہیے ہوگی، کیونکہ یہ بظاہر بڑی سادہ سی چیز لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی گہری نفسیاتی حکمت عملی محسوس ہوتی ہے۔ یہ دراصل انسانی خوف اور لالچ کو سرمایہ کاری کے عمل سے مکمل طور پر کاٹ کر الگ کر دینے کا ایک مشینی طریقہ ہے۔ مشینی طریقہ؟ مطلب جذبات کا کوئی دخل نہیں؟ بالکل کوئی دخل نہیں۔ اس کا اصول انتہائی سادہ ہے۔ ایک مقررہ رقم، فرض کریں $100، ہر مہینے باقاعدگی سے ایک مخصوص انویسٹمنٹ فنڈ میں ڈالنی ہے۔ بس چاہے مارکیٹ کے حالات کچھ بھی ہوں۔ جی، اب چاہے مارکیٹ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہو یا زمین بوس ہو کر تباہی کا منظر پیش کر رہی ہو، وہ مقررہ سرمایہ کاری نہیں رکنی چاہیے۔ اور اس کا اصل کمال تو تب نظر آتا ہوگا جب مارکیٹ کریش کرتی ہے۔ بالکل، کیونکہ عام حالات میں تو انسان اس وقت ڈر کر بھاگتا ہے نا۔ ہاں، لیکن ڈالر کاسٹ ایوریجنگ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اسی گرتی ہوئی مارکیٹ میں بھی وہ مقررہ رقم ڈالی جائے۔ اور چونکہ شیئرز کی قیمت اس وقت انتہائی کم ہو چکی ہوتی ہے، تو اسی مقررہ رقم میں خود بخود بہت زیادہ شیئرز آنے لگتے ہیں۔ زبردست، یعنی سستے شیئرز کی سیل لگی ہوئی ہے۔ کتاب میں اس کی ایک نہایت شاندار عملی مثال دی گئی ہے۔ 1974 میں ٹی رو پرائس گروتھ اسٹاک فنڈ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وہ تو ایسا دور تھا نا جب مارکیٹ کے حالات انتہائی خراب تھے۔ جی بالکل۔ اب فرض کریں ایک شخص نے اس وقت ہر مہینے پابندی سے ایک چھوٹی سی رقم کی سرمایہ کاری شروع کی۔ وہ شخص جذبات سے بالاتر ہو کر باقاعدگی سے پیسے لگا رہا تھا۔ تو مارکیٹ گرنے کے دوران اس نے انتہائی سستے داموں شیئرز کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کر لیا ہوگا۔ بالکل، جب باقی سب ڈر کے مارے بیچ رہے تھے، وہ مشین کی طرح سستے شیئرز خرید رہا تھا۔ اور جب برسوں بعد مارکیٹ نے دوبارہ اڑان بھری تو وہ تمام سستے شیئرز کئی گنا منافع بخش ثابت ہوئے ہوں گے۔ یہ طریقہ تو اس عام سوچ کو یکسر غلط ثابت کرتا ہے کہ مارکیٹ کو ٹائم کیا جا سکتا ہے۔ جی، مارکیٹ کو وقت دینا مارکیٹ کو ٹائمنگ کرنے کی کوشش کرنے سے کہیں زیادہ منافع بخش ہے۔ لیکن یہاں سے ایک اور بڑی بحث جنم لیتی ہے۔ روزمرہ کی بنیاد پر شیئرز خریدنے اور بیچنے، یعنی شارٹ ٹرم ٹریڈنگ، اور طویل مدتی سرمایہ کاری میں سے کون سا رستہ بہتر ہے؟ تاریخ کے اعداد و شمار اس معاملے میں نہایت واضح اور دو ٹوک ہیں۔ کتاب میں ایک انتہائی دلچسپ چارٹ موجود ہے جو بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ خطرہ کیسے ختم ہوتا ہے۔ کیسے ختم ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر صرف 1 سال کے لیے مارکیٹ میں پیسہ لگایا جائے تو یہ جوئے سے کم نہیں۔ ایک ہی سال میں 50% منافع بھی کمایا جا سکتا ہے اور 50% نقصان بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ یعنی 1 سال کے عرصے میں ہارنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جی، لیکن جب اس ٹائم فریم کو کھینچ کر 25 سال تک لے جایا جاتا ہے تو کہانی بالکل بدل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جتنا زیادہ وقت اتنا ہی کم خطرہ۔ بالکل۔
आदाद व शुमार बताते हैं कि 25 साल के तवील अरसे में स्टॉक मार्केट में नुकसान का इम्कान ना होने के बराबर रह जाता है और औसत मुनाफा इंतहाई मुस्तहकम हो जाता है। यही वो राज है जिसे समझना जरूरी है। वक्त बजाते खुद खतरे को कम कर देता है। जी, जितना लंबा अरसा मार्केट में गुजारा जाता है, सरमायाकारी के नताइज उतने ही पोता हो जाते हैं। वक्ती उतार चढ़ाव तवील मुद्दत के उफुक पर एक पुरसुकून लकीर में बदल जाते हैं। ये बात तो तसल्ली बख्श है कि तवील अरसे में खतरा कम हो जाता है। लेकिन देखे ना, हर इंसान की उम्र और हालात मुख्तलिफ होते हैं। कोई 30 साल का नौजवान है तो कोई 60 साल का बुजुर्ग। तो क्या उन दोनों के लिए सरमायाकारी का ये नुस्खा एक जैसा ही रहेगा? हरगिज नहीं, और यहीं से सरमायाकारी का एक और अहम तरीन सुतून उभरता है, जिसे असासों की तकसीम या एसेट ऑलोकेशन कहते हैं। अच्छा। ये फैसला कि पैसा किन मुख्तलिफ चीज़ों में बांटना है, ये उम्र और माली बर्दाश्त पर मुनहसर है। इस हवाले से किताब में स्लीपिंग पॉइंट का एक बड़ा ही दिलचस्प तस्वुर पेश किया गया है। मुझे वो जेपी मॉर्गन का मशहूर वाकया याद आ रहा है। अरे हाँ, वो तो क्लासिक है। जी, जब उनका एक दोस्त उनके पास आया और कहने लगा कि उसने मार्केट में इतने पैसे लगा दिए हैं कि खौफ के मारे उसकी रातों की नींद उड़ गई है। और इस पर जेपी मॉर्गन ने बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया था, इतने शेयर्स बेच दो कि तुम्हें पुरसुकून नींद आने लगे। यानी इंसान को इतनी ही सरमायाकारी करनी चाहिए जिससे मार्केट गिरने पर उसकी रात की नींद खराब ना हो। और ये स्लीपिंग पॉइंट उम्र के हिसाब से बदलता रहता है ना? बिल्कुल बदलता है। किताब बाकायदा एक लाइफ साइकिल गाइड देती है। एक 30 साला नौजवान की मिसाल लें। जी, जिसके पास अभी काम करने और कमाने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, उसके पास रिटायरमेंट तक के कई साल मौजूद हैं। अगर कल को कोई बड़ी माशी मंदी आ भी जाए और उसका पोर्टफोलियो आधा रह जाए तो उसकी जिंदगी नहीं रुकेगी, क्योंकि उसे हर महीने तनख्वाह मिल रही है और उसके सरमाए को दोबारा बढ़ने के लिए कई दहाइयों का वक्त मिल जाएगा। इसी वजह से एक नौजवान अपनी सरमायाकारी का बड़ा हिस्सा स्टॉक्स में रख सकता है, जिसमें खतरा ज्यादा है लेकिन मुनाफा भी शानदार है। लेकिन अगर एक 60 या 65 साल के शख्स की बात की जाए तो उसकी हिकमत अमली तो बिल्कुल मुख्तलिफ होनी चाहिए ना? जी हाँ, 60 साल का शख्स रिटायरमेंट के करीब है। वो मुकम्मल तौर पर अपनी जमा पूंजी पर इन्हिसार करने वाला है। अब अगर मार्केट क्रैश कर जाए तो वो 25 साल इंतजार नहीं कर सकता कि मार्केट वापस आएगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे रोजमर्रा के अखराजात के लिए फौरी पैसों की जरूरत होती है। इसलिए उम्र रसीदा अफराद को अपनी जमा पूंजी के तहफ़्फ़ुज़ पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो उन्हें स्टॉक्स का हिस्सा कम करके महफूज असासों जैसे बॉन्ड्स पर ज्यादा इन्हिसार करना चाहिए। जी, उम्र बढ़ने के साथ साथ पोर्टफोलियो में खतरे का अंसर खुद ब खुद कम होते रहना चाहिए। चलें, अब इस सारी बहस और उलझनों को सुलझाते हुए हतमी नतीजे की तरफ आते हैं। हमने पोर्टफोलियो थ्योरी की बात की, डाइवर्सिफिकेशन को समझा, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग देखी। अब एक आम इंसान के लिए जो सारा दिन नौकरी करता है, जिसके पास ना तो वॉल स्ट्रीट के पेचीदा चार्ट्स पढ़ने का वक्त है और ना ही कंपनियों की बैलेंस शीट्स खंगालने का, जी, उसके लिए किताब का हतमी सबक क्या है? ऐसा क्या तरीका है जो इन महंगे प्रोफेशनल मैनेजर्स को हरा सके? अगर इस पूरी किताब और दहाइयों की रिसर्च का निचोड़ निकाला जाए ना, तो वो एक ही शानदार और सादा सी हकीकत है। एक आम सरमायाकार के लिए इंडेक्स फंड से बेहतर कोई हिकमत अमली नहीं। इंडेक्स फंड्स, यानी बजाय इसके कि हम ये रिसर्च करें कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, सीधा सीधा पूरी मार्केट के शेयर्स का एक मजमुआ ही खरीद लें। बिल्कुल यही बात है। लेकिन अक्सर लोग ये तंकीद करते हैं कि इंडेक्स फंड तो सिर्फ मार्केट की औसत या एवरेज कारकर्दगी देता है। तो क्या ये औसत दर्जे पर समझौता करने वाली बात नहीं है? बज़ाहिर ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन जब तारीखी हक़ायक़ और आदादो शुमार का जायज़ा लिया जाए तो हैरान कुन नताइज सामने आते हैं। वो कैसे? ये साबित हो चुका है कि S&P 500 या विल्शायर 5000 जैसे बड़े इंडेक्स फंड्स ने तवील अरसे में वॉल स्ट्रीट के ज़हीन तरीन, महंगे तरीन सूट पहने प्रोफेशनल्स को मात दी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वो प्रोफेशनल मैनेजर्स तो दिन रात यही काम करते हैं, उनके पास बेहतरीन मालूमात होती हैं। वो एक सादा से इंडेक्स फंड से कैसे हार जाते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह वो पोशीदा अखराजात हैं जो आम सरमायाकार को नजर नहीं आते। पोशीदा अखराजात मतलब फीसें वगैरह? जी, देखिए, जब पैसा किसी एक्टिव मैनेजर को दिया जाता है तो वो मार्केट को हराने के चक्कर में बार बार शेयर्स खरीदता और बेचता है। हर बार खरीदने और बेचने पर ट्रेडिंग की फीस लगती है, ब्रोकर का कमीशन कटता है। और जब मुनाफे पर शेयर्स बेचे जाते हैं तो उस पर भारी टैक्स भी अदा करना पड़ता है, दुरुस्त? बिल्कुल। इसके अलावा
اس مینیجر کی اپنی فیس اور اس کی لمبی چوڑی ٹیم کی تنخواہیں بھی منافع میں سے ہی کٹتی ہیں۔ طویل مدت میں یہ فیسیں مل کر اتنا بڑا پہاڑ بن جاتی ہیں کہ مینیجر کا سارا کمال غائب ہو جاتا ہے۔ اوہ، جبکہ ایک انڈیکس فنڈ خاموشی سے پوری مارکیٹ کو خرید کے بیٹھ جاتا ہے۔ جی، نہ اسے بار بار بیچا جاتا ہے، نہ اس پر بے تحاشا ٹریڈنگ فیس لگتی ہے، اور نہ ہی اسے کوئی مہنگا مینیجر چلا رہا ہوتا ہے۔ تو طویل مدت میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تاریخ کا تلخ سچ یہ ہے کہ طویل مدت میں 70 سے 75% مہنگے پروفیشنل فنڈز ایک عام سے بغیر فیس والے انڈیکس فنڈ کا مقابلہ کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہتے ہیں۔ یہ واقعی ایک چشم کشا حقیقت ہے۔ وال سٹریٹ کا وہ سارا ہنگامہ، اخباروں کی شہ سرخیاں اور مہنگے تجزیہ کار، ان سب پر ایک سادہ سا انڈیکس فنڈ بھاری؟ جی بالکل۔ تو کیا اب اس گہری گفتگو کو چند بنیادی اسباق میں سمیٹا جا سکتا ہے؟ اسمارٹ انویسٹنگ کے چند بنیادی اصول نہایت واضح ہیں۔ پہلا، خطرے کو درست انداز میں پہچانیں اور اسے اپنی عمر کے حساب سے جانچیں۔ صحیح۔ اور دوسرا، شارٹ ٹرم ٹریڈنگ سے بچیں اور طویل مدت کے لیے مستحکم سرمایہ کاری کریں، کیونکہ وقت مارکیٹ کے غیر یقینی پن کو ختم کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا اصول تو وہی ہوا نا کہ جذبات پر قابو رکھیں۔ جی، اپنے جذبات کے غلام نہ بنیں۔ مارکیٹ گرنے پر خوفزدہ ہونے کے بجائے ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کے تحت ثابت قدمی سے انویسٹ کرتے رہیں۔ اور آخری اور سب سے اہم اصول؟ چوتھا اصول یہ ہے کہ انفرادی شیئرز چننے یا مہنگے ماہرین کو فیس دینے کے بجائے انڈیکس فنڈز کو اپنا ساتھی بنائیں، کیونکہ وقت میں ثابت کیا ہے کہ یہی سب سے کامیاب حکمت عملی ہے۔ زبردست۔ تو سننے والوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ان معلومات کو محض ایک نظریاتی بحث سمجھنے کے بجائے ان پر عملی قدم اٹھائیں۔ مالیاتی مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے شروعات کی رقم کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ رقم چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، آغاز کرنا سب سے اہم ہے۔ مارکیٹ کے بہترین وقت کا انتظار کرنے کے بجائے مستقل مزاجی سے شروع کیے گئے چھوٹے قدم ہی کل کی مالی آزادی بنیں گے۔ اور ہاں، اس طرح کی مزید معلوماتی نشستوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم یہ سفر جاری رکھ سکیں۔ اور بالکل آخر میں ذہنوں میں ایک نئی سوچ کے لیے ایک انتہائی فکر انگیز پہلو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور بتائیں۔ دیکھیں، ہم نے دلائل سے ثابت کیا کہ انڈیکس فنڈز اس لیے بہترین ہیں کیونکہ مارکیٹ میں موجود لاتعداد ماہرین معلومات کا تجزیہ کر کے شیئرز کی درست قیمت متعین کر دیتے ہیں، اور انڈیکس فنڈ اسی درست قیمت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بالکل یہی بات ہوئی ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں، اگر مستقبل میں انڈیکس فنڈز اتنے زیادہ مقبول ہو جائیں کہ دنیا کا ہر شخص، ہر بڑا ادارہ مارکیٹ پر ریسرچ کرنا ہی چھوڑ دے اور سب کے سب اندھا دھند انڈیکس فنڈز میں ہی پیسہ ڈالنے لگیں۔ اوہ، تو جب کوئی ایک بھی شخص انفرادی کمپنیوں کا تجزیہ نہیں کرے گا تو پھر شیئرز کی درست قیمت کون طے کرے گا؟ بالکل۔ کیا یہ اندھی تقلید مارکیٹ کے پورے نظام کو ہی کھوکھلا کر دے گی، یا پھر اس کے نتیجے میں کچھ ایسے زبردست خلا پیدا ہوں گے جنہیں کوئی نیا ہوشیار سرمایہ کار پہچان کر ایک بار پھر بے پناہ منافع کما لے گا؟ ارے واہ، یہ تو ایک ایسا سوال ہے جو مارکیٹ کے مستقبل پر ایک بالکل نیا زاویہ پیش کرتا ہے، اور یقیناً اس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔